अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल काफ़ी गर्मा गर्म है। तो इस सूरत हाल पे हमने अपने राय, अपनी इतला जो हमारे पास हैं और अपना तजिया रखेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान हुकूमत में जमीयत उलमा इस्लाम शामिल होना चाह रही थी, उसका क्या हुआ। और BMP को वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दावत दी है हुकूमत में शामिल होने की। उसकी क्या सूरत हाल है, अंदर की बात क्या है, तमाम सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं वो हमें सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक भी देते रहें। जी, आज वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात हुई है जाम कमाल ख़ान साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ। असल हुआ ये था कि मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो जब आवाराम में थे, आवाराम से वापस जब कराची पहुँचे थे, तो ज़राए कहते हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल ख़ान को एक मैसेज दिया गया कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मतलब फ़ोन पे कोई राबिता हुआ है ज़राए के मुताबिक। तो फ़ोन पे उनका राबिता हुआ। ये मुलाकात तय थी कराची में, लेकिन कराची में मुलाकात नहीं हो सकी। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जाम कमाल ख़ान सैलाब ज़दा जो उनके लोग थे उनके साथ मसरूफ़ थे और कुछ उनके दौरे थे इलाके में। उस वजह से फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो वो ज़्यादा कराची में वो स्टे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि क्वेटा में काफ़ी सियासी माहौल गर्म हो चुकी थी। और इसी दौरान आपको याद होगा कि जमीयत की जानिब से कहा जा रहा था कि हम काबीना का हिस्सा बनेंगे और उन्हें वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दावत दी है। लेकिन हमने गुज़िश्ता अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दावत नहीं दी थी जमीयत उलमा इस्लाम को काबीना में शामिल होने की, बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम की अपनी ख्वाहिश थी, बल्कि अभी भी ख्वाहिश है कि वो शामिल हों काबीना में। जाम कमाल ख़ान और मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो के दरमियान जो मुलाकात है, वो जो एक बर्फ़ बिल्कुल जमी हुई थी ताल्लुकात की तहरीक अदम एतमाद के बाद, मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो के वज़ीर आला बनने के बाद, तो वो उसको पिघलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था और वक्त हालात देखे जा रहे थे। तो जैसे ही वक्त हालात ने दोनों को इस बात पे आमादा कर लिया कि दोनों बाप के दोनों रहनुमा आपस में मिल बैठे, तो बहरहाल ये मुलाकात हुई है। मुलाकात का ज़ाहिर मकसद ये कि मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो का अपना एक ख़्याल है कि जितने लोग हैं, बाप के हैं, जमीयत के हैं, या इत्तेहादी हैं या अपोजिशन में हैं, सबको साथ मिला के मैंने हुकूमत आगे चलानी है ताकि उनकी हुकूमत मजबूत हो। वही सिलसिला है कि मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो ने जाम साहब से रब्ता किया, और जाम साहब के जो ग्रुप के लोग हैं जैसे आरिफ मोहम्मद हसनी, सलीम कोसा, उनसे तो मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो की से पहले मुलाकातें हो चुकी है। तो अब जाम साहब से हुई, मतलब जहाँ से कोई ख़तरा बहरहाल बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान में ये अप डाउन सियासत के होते रहते हैं, तो उसको मद्देनज़र रख कर तो ये मुलाकातें हुई हैं। अभी जाम साहब का क्या डिमांड है, जाम साहब क्या चाहते हैं। जाम साहब मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो से दो, जो हमारे ज़राए बताते हैं कि दो डिमांड जाम साहब के हैं। आज की जो मुलाकात हुई है वज़ीर आला बलूचिस्तान और जाम कमाल ख़ान की, दोनों के तो मेजर दो इशू जो जाम साहब को इस वक्त दरपेश है। सबसे बड़ा जो इशू है वो जाम साहब का ये है कि लसबेला डिस्ट्रिक्ट की जो नोटिफिकेशन हुई है दो डिस्ट्रिक्टों पे, यानी कि हब डिस्ट्रिक्ट की, वो नोटिफिकेशन वापस लेना है। सबसे बड़ा ये इशू और ये मुतालबा जाम साहब ने रखा है मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो के सामने। और दूसरा मुतालबा भूतानी बिरादरान का है। चूँकि भूतानी बिरादरान और जाम साहब एक ही ज़िले के रहने वाले हैं, उनके इदारे के इंटरेस्ट एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, एक दूसरे से क्लेश में हैं। तो इस वजह से जाम साहब का ख्याल है कि मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो के दौर हुकूमत में भूतानी बिरादरान ज़्यादा मजबूत हुए हैं। तो उस जो ताल्लुक़ है भूतानी बिरादरान और मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो के दरमियान का, उसमें थोड़ा सा ज़ाहिर है कि उसको कम करने के लिए, ताल्लुक़ की मजबूती को कमज़ोर करने के लिए, तो ये भी एक मुलाकात का एक
آپ یوں کریں کہ ایک مطالبہ تھا اس ملاقات میں. ممکن ہے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ سردار محمد صالح بھوتانی صاحب کو کابینہ سے ہٹایا جائے. ذرائع کہہ رہے ہیں لیکن حتمی ظاہر ہے کہ سیاست میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں ممکنات کی بات کر رہا ہوں. جام صاحب کے ڈیمانڈس دو میں سے اگر ایک بھی مانا جائے تو بھوتانی صاحب کی جو ہے وہ وزارت قلمدان واپس لی جا سکتی ہے. جب بھوتانی صاحب سے قلمدان واپس لی جائے گی تو امکانات، پھر میں امکانات کی بات کر رہا ہوں، جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں میں اس ذرائع کی بات کر رہا ہوں کہ جو بھوتانی صاحب کی جو وزارت ہے وہ عارف جان محمد حسنی کو ملنی ہے، اور ایک جو منسٹری ہے فائنانس کا جو ظہور بلیدی صاحب چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس کو شاید سلیم کوسا کو دی جائے، یا اسی میں سے فائنانس عارف جان محمد حسنی کو دی جائے اور بھوتانی صاحب کا جو ہے ڈپارٹمنٹ محکمہ جو ہے وہ سلیم کوسا صاحب کو دی ہے. مطلب ان کو کابینہ میں ان کرنے کی ایک ظاہر ہے کہ جام صاحب کا ایک مطالبہ ہے کہ اگر ان کو نکالیں گے تو ان کو لایا جائے تاکہ جام صاحب کے لیے آگے آنے والے وقت کے لیے آسانی ہو ڈسٹرکٹ میں. یہ ملاقات کا لب لباب یہ ہے. ابھی اصل مقصد پہ آتے ہیں آپ کے. جمعیت علماء اسلام اور بی ایم پی چونکہ بلوچستان میں اپوزیشن میں ہیں، گو کہ آپ اس کو فرینڈلی اپوزیشن کہہ سکتے ہیں، اس کو اس طرح کا اپوزیشن نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے. وہ ایک حساب سے حمایتی ہیں بلوچستان حکومت کا یا میر عبدالقدوس بزنجو کا. یہ تو ڈکی چھپی بات نہیں ہے نا، یہ تو ہر بلوچستان کا ہر فرد جانتا ہے کہ ایک فرینڈلی اپوزیشن برائے نام ایک اپوزیشن بلوچستان میں بنا دی گئی ہے یا بن چکی ہے اس ٹائم. مولانا عبدالواسع صاحب کی خواہش یہ ہے کہ وہ کابینہ کا حصہ بنے، تو اس خواہش کا اظہار انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے کی ہے اور اپنے جماعت کے اندر کی ہے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے سامنے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے. چونکہ اتحادی ہیں جمعیت علماء اسلام، مطلب اتحادی کہیں یا سمپتی کہیں وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کی ہے، تو اسی بنیاد پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ان کو کہا جی ویلکم، آپ آنا چاہتے ہیں آ جائیں. بعد میں یہ معاملہ تھوڑا ڈھیلا پڑ گیا. اس کی وجوہات یہ ہیں جو ذرائع میں بتاتے ہیں. وجوہات یہ ہیں کہ مولانا عبدالواسع صاحب جب مولانا فضل الرحمان سے ملے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے مولانا عبدالواسع صاحب کو کہا کہ جی آپ بی ایم پی سے مل کے ان کو اعتماد میں لے کر کوئی فیصلہ کریں کہ آپ نے اپوزیشن میں رہنا ہے یا حکومت میں شامل ہونا ہے. تو جب مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کہی مولانا عبدالواسع صاحب کو تو ذرائع بتاتے ہیں کہ مولانا عبدالواسع صاحب نے خضدار کے جمعیت علماء اسلام کے جو سینئر رہنما ہیں ان کو وڈ بھیجا. اس وقت صدر اختر جان مینگل وڈ میں موجود تھے. ان کو بھیجا جی کہ آپ ان سے ملیں، ان کو اعتماد میں لیں، ان کو کہیں کہ جی ہم کابینہ میں شامل ہوں یا ہم ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی رضامندی شامل ہونی چاہیے. تو اختر مینگل صاحب نے وہاں جمعیت کو ظاہر ہے کہ جو ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی مرضی ہے، آپ کی پارٹی، آپ جو فیصلہ کرتے ہیں کر لیں. باقی بی ایم پی وہ موجودہ حکومت میں شامل نہیں ہوگی. وہ ملاقات یہیں تک ختم ہو گئی. پھر بی ایم پی کے اپنے کچھ ایم پی ایز وہ بھی سردار اختر جان مینگل سے وڈ میں جا کے انہوں نے ملاقات کی. انہوں نے بھی اس خواہش کا، معصوم سی خواہش کا اظہار کیا. تو سردار اختر جان مینگل نے اپنے ایم پی ایز کو بھی کہا کہ جی ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے. تو یہ معاملہ چلتا رہا. بعد میں آپ خبریں یہ آتی رہیں کہ جی جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کو کابینہ سے نکالیں تو ہم شامل ہوں گے، اور اس طرح کے ڈیمانڈس آنا شروع ہو گئے ہیں. دراصل وہ ایک جو میرا ذاتی یہ رائے ہے کہ وہ دراصل جمعیت جو ان کی خواہش تھی کابینہ میں شامل ہونے کی وہ پختہ نہیں ہو پا رہا تھا، میچیور نہیں ہو پا رہی تھی. تو انہوں نے اس طرح کے چھوٹے موٹے چٹکلے انہوں نے چھوڑنا شروع کی تاکہ سیاست یا جو سیاسی اس پہ نظر رکھتے ہیں معاملات پہ، تو ان کو تھوڑا ڈائیورٹ کی، ان کی سوچ کو، ان کے خیالات کو، ان کے تجزیات کو تھوڑا ڈائیورٹ کیا جائے کہ
جمعیت اس لیے نہیں شامل ہونا چاہ رہی ہے کہ اس میں پی ٹی آئی موجود ہے کابینہ میں، حالانکہ ایسی جو میری اطلاعات ہیں، جو میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے دن ہی مولانا عبدالواسی صاحب کو کہا تھا کہ آپ کو بی ایم پی کو اعتماد میں لینا ہے، بی ایم پی حکومت میں شامل ہونے کے لیے کنونس نہیں ہو رہا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے، تو یہ معاملہ ادھر لٹک گیا ہے۔ جس دن سردار اختر مینگل نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کابینہ کا حصہ بننا ہے تو جمعیت اور بی ایم پی دونوں شامل ہوں گے۔ صرف جمعیت علماء اسلام کی خواہش کا اظہار، وہ فی الحال جو ہے خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا، حالانکہ جمعیت علماء اسلام کے بلوچستان کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اپنے نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ جی جمعیت کا بی ایم پی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کرنا ہے جمعیت نے، اور بی ایم پی نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، دونوں الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں۔ بظاہر دیکھا جائے، اگر لوجیکلی دیکھا جائے تو یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ یہ دوسری جماعت ہے، یہ ایک الگ جماعت ہے، دو الگ الگ جماعتیں ہیں، تو پھر جمعیت کو اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے اور کہ بی ایم پی نے اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کا جو ڈیمانڈ ہے، جو ان کی اپنے انہوں نے صوبائی جو اراکین ہیں ان کے سامنے رکھا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہی ہے کہ سردار اختر مینگل کو اعتماد میں لینا ہے۔ سردار اختر مینگل اور مولانا فضل الرحمان کا تعلق پی ڈی ایم سے بنی ہوئی ہے، اور پی ڈی ایم کے اندر رہتے ہوئے ایک گہرا رشتہ، سیاسی گہرا رشتہ قائم ہوا ہے، اور 2018 میں یہ دونوں جماعتیں اتحادی بھی تھیں جہلوان کی حد تک۔ سردار اختر جان مینگل اور مولانا فضل الرحمان آنے والے 2023 کے انتخابات میں بھی اتحاد برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنے جو صوبائی ان کے اراکین ہیں، صوبائی جو ان کے لیڈرشپ ہے، ان کو انہوں نے کہا ہے جب تک اختر مینگل صاحب کو اعتماد میں نہیں لوگے تب تک آپ صوبائی حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے۔ یعنی کہ یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرا تجزیہ بھی ہے اور حالات ہی بتا رہے ہیں کہ آنے والا جو حکومت ہوگا، انتخابات ہوں گے، اس میں بی ایم پی اور جمعیت کا اتحاد بلوچ بیلٹ میں ہوگا، کہ پشتون بیلٹ میں تو نہیں ہو سکتا، وہاں بی ایم پی نہیں ہے، لیکن بلوچ بیلٹ میں 2-3 سب سے بڑا جو میرے خیال میں اہم جو اتحاد ہوگا یا جس کی بنیاد پہ اتحاد قائم ہے، وہ جہلوان ہے، اور اسپیشلی جہلوان کا خضدار ہے۔ خضدار میں ابھی سے جمعیت اور بی ایم پی یہ سمجھتی ہے، اور اس سے پہلے ادوار میں ایسا ہوتا رہا ہے، جب ان دونوں جماعتوں نے آپس میں اتحاد کیے تو ایک نے قومی اسمبلی اور دوسرے نے صوبائی اسمبلی کی نشست پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اور اسی طرح اگر نیشنل پارٹی کا دیکھا جائے تو انہوں نے جب جمعیت سے اتحاد کیے تب بھی ایک دوسرے پارٹیوں نے یہ صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستیں جیتی ہیں۔ تو آنے والے وقت میں خضدار کا جو حلقہ ہے وہ بڑا اہم ہے، اس میں وڈ بھی شامل ہے، اس میں خضدار کی اپنا جو سیٹ ہے وہ بھی شامل ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ اس لیے یہ اتحاد نہ سردار اختر جان مینگل توڑنا چاہتے ہیں، نہ جمعیت توڑنا چاہتی ہے۔ جمعیت یہ سمجھتی ہے کہ میں اختر مینگل کے سردار اختر مینگل یعنی بی ایم پی کے بغیر قومی اسمبلی کا اپنا سیٹ نہیں لا سکتا، اور بی ایم پی یہ سمجھتی ہے کہ خضدار سٹی کا جو صوبائی سیٹ ہے وہ جمعیت کے بغیر میں نہیں لا سکتا۔ تو یہ یوں سمجھیں کہ پورا بلوچستان یا بی ایم پی اور جمعیت کی بلوچستان میں جو اتحاد ہے، جو الائنس ہے اب تک جو برقرار ہے، وہ امپورٹنٹ خضدار ہے، خضدار کی وجہ سے دونوں ہیں، اور خضداری کی وجہ سے جمعیت علماء اسلام کابینہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ میں آپ کو بالکل باخبر باوثوق ذرائع سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جمعیت کا فیصلہ بلوچستان میں اختر مینگل کے ہاتھ میں ہے، اور اختر مینگل حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے، تو اس کا مطلب بھی جمعیت علماء اسلام بھی حکومت میں شامل نہیں ہو سکتی۔ باقی جتنی آپ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں خبریں دیکھ رہے ہیں وہ بس صرف ٹائم پاس ہی ہے۔
انہی باتوں کے ساتھ اپنے حوصلہ شیف کو بلوچ کو اجازت دیجیے گا اور ہمیں سبسکرائب بھی کر لیجیے گا.